अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान में इस वक्त शाम के 7, भारत में 7:30 और यहाँ हमारे स्टूडियोज़ की घड़ियों में सुबह के 10 बज रहे हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका वाशिंगटन की उर्दू सर्विस से मैं हूँ खालिद हमीद और हमारी बाकायदा नशरियात का आगाज़ होता है। पहले घंटे के लिए हम आपके साथ रहेंगे वेबसाइट पर और रेडियो पर और फेसबुक लाइव पर आप हमें देख रहे हैं। तो आगाज़ करते हैं पहले आज की अहम खबरों की सुर्खियों से। पाकिस्तान सरहद पर फायरिंग के तबादले के बाद पाक अफगान डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस का हॉटलाइन पर राब्ता। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। चमन सरहद बंद, सरहद पार से फायरिंग में 9 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। क्वेटा से मैं सतार काकड़, तफसीलात कुछ देर बाद। वजीर आजम नवाज शरीफ के खिलाफ रावलपिंडी के एक पुलिस थाने में गैर मामूली रिपोर्ट दर्ज। इस्लामाबाद से मैं हूं मोहम्मद इश्तियाक, तफसीलात कुछ देर बाद। जनूबी एशिया सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2012 के दिल्ली इज्तिमाई ज्यादती और कत्ल के मामले में मुजरिमों की अपील खारिज करते हुए उनकी फांसी की सजा को बरकरार रखा। मैं हूं नई दिल्ली से सुहेल अंजुम, तफसीली रिपोर्ट कुछ देर बाद। और दूसरी अहम खबरों में रूस ने कहा है कि शाम में मुजव्वज़ा हिफाजती जोन्स को अमरीकी क़यादत वाले इत्तेहाद के तैयारों के लिए बंद कर दिया जाएगा। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ब्राज़ील में खासतौर पर रियो डी जेनेरो में बढ़ते हुए इंसानी हकूक़ के बहरान पर मुतनब्बे किया है। और सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ऐवान से जुमेरात के रोज़ रिपब्लिकन पार्टी के तैयार करदा सेहत की देखभाल के मुतबादिल बिल की मंजूरी के बाद कहा है कि ओबामा केयर अब उसूली तौर पर ख़त्म हो चुका है। और अमरीकी विफाकी तहक़ीक़ाती इदारे के डायरेक्टर जेम्स कॉमी ने जुमेरात के रोज़ ऐवान की इंटेलिजेंस कमेटी के बंद कमरे की समाअत में हिस्सा लिया, जो सन 2016 में अमरीकी सदारती इंतखाबात में रूसी सरगर्मियों पर पूछगछ का हिस्सा है। और चीन में तैयार करदा पहले बड़े मुसाफिर तैयारे ने जुमे को आजमाइशी परवाज की। मैक्सिको में तेल के चोरों के खिलाफ कार्रवाई में 10 अफराद हलाक हो गए, जिनमें 4 फौजी और 6 मुश्तबा तेल चोर बताए जाते हैं। दुनिया के 10 आलूदा तरीन शहरों में से 5 जनूबी एशिया में हैं। इनमें भारतीय दारुल हुकूमत नई दिल्ली, मुंबई और तारीखी शहर ग्वालियर, और पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर कराची और बांग्लादेशी दारुल हुकूमत ढाका शामिल हैं। खबरें अब तफसील के साथ। पाकिस्तान के सूबे बलूचिस्तान में अफगान सरहद से मुल्क एक गांव में मरदमशुमारी के दौरान अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस की फायरिंग से कम से कम 6 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए, जिनमें पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्स के एहलकार भी शामिल हैं। अफगान हुक्काम का कहना है कि पाकिस्तानी टीम मुनक़सिम गांव की अफगान हदूद में काम कर रही थी। क्वेटा से इसकी तफसील देंगे सत्तार काकड़। पाकिस्तान के जुन्नू मगरबी सूबा बलोचिस्तान में अफगान सरहद से मुत्तसिल चमन शहर के करीब पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सरहदी फोर्सेस के दरमियान होने वाली झड़प में 6 शहरी हलाक और 40 अफराद जख्मी हो गए हैं। 8 शदीद जख्मियों को क्वेटा मुंतकिल कर दिया गया है। जख्मियों में बच्चे और खवातीन भी शामिल हैं। वाक़े के बाद चमन के मकाम पर पाक अफगान सरहद बंद कर दी गई। हुकाम के मुताबिक मुल्क भर में जारी मरदमशुमारी के सिलसिले में एक टीम फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के एहलकारों की हिफाजत में सरहद पर वाक़या 2 देहातों किली लुकमान और किली जहांगीर में अपने काम में मसरूफ थी कि अफगान सरहदी पुलिस की तरफ से उन पर शदीद फायरिंग की गई, जिसकी जद में आकर एक शख्स हलाक और FC के 4 एहलकारों समेत 19 दूसरे जख्मी हो गए। हुकाम के बकौल इस वाक़े के बाद अफगान सरहदी पुलिस की तरफ से चमन बाजार के करीब फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान के कैंप पर भी शदीद गोलाबारी की गई। मुतादिद गोले चमन बाजार के नवाही इलाके मशरकी बाईपास पर वाक़या घरों पर गिरे, जिससे मजीद 8 अफराद हलाक और 21 जख्मी हो गए। जख्मियों को फौरी तौर पर सिविल अस्पताल चमन पहुंचा दिया गया, जहां अस्पताल के सरबराह डॉक्टर अख्तर मोहम्मद ने वॉइस ऑफ अमेरिका को बताया कि उन्हें अद्वियात की कमी का सामना है, जबकि इसी तरह की सूरत हाल से निपटने के लिए माहिर सर्जन की भी कमी है। पाकिस्तानी फौज के शोबा ताल्लुकात आमा के एक बयान के मुताबिक सरहदी इलाके में मरदमशुमारी के अमल के बारे में अफगान हुकाम को सफारती और अस्करी जराये से पहले आगाह किया गया था। बयान के मुताबिक
افغان سرحدی پولیس گزشتہ ایک ہفتے سے پاکستان کی جانب سے سرحدی علاقے کلی لکمان اور کلی جہانگیر میں مردم شماری کے عمل میں خلل ڈال رہی تھی۔ دوسری طرف افغان حکام نے وائس آف امریکہ کو بتایا ہے کہ فرنٹیئر کور بلوچستان کی جانب سے کی جانے والی فائرنگ سے ایک افغان شہری ہلاک اور سرحدی پولیس کا ایک اہلکار زخمی ہو گیا ہے۔ افغان سرحدی پولیس کے سربراہ جنرل عبدالرازق کا کہنا ہے کہ پاکستان کے سرحدی حکام کو پہلے ہی بتا دیا گیا تھا کہ سرحدی علاقوں میں آباد دونوں ممالک میں تقسیم گاؤں میں کسی قسم کی سرگرمی سے گریز کیا جائے۔ انہوں نے کہا کہ افغانستان کی طرف سے وارننگ کے باوجود ان سرحدی گاؤں میں فوج کی گاڑیوں نے داخل ہونے کی کوشش کی جو ناکام بنا دی گئی۔ پاکستان اور افغانستان کے درمیان لگ بھگ 2600 کلومیٹر سے زائد طویل سرحد ہے، جس کا 1100 کلومیٹر سے زیادہ حصہ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے ساتھ لگتا ہے۔ دونوں ممالک میں آمد و رفت کے لیے متعدد کراسنگ پوائنٹس ہیں، لیکن چمن کا شمار مصروف سرحدی گزرگاہ کے طور پر ہوتا ہے۔ مقامی حکام کے بقول چمن بازار اور نواحی علاقوں سے روزانہ 10,000 سے زائد افراد افغانستان جاتے اور دوسری طرف سے افغان پاکستان میں داخل ہوتے ہیں۔ چمن شہر اور آس پاس کے علاقوں کی آبادی 3.5 لاکھ کے لگ بھگ ہے اور اتنی ہی تعداد میں لوگ افغانستان کے علاقے سپن بولدک میں رہتے ہیں۔ سرحد کی دونوں جانب رہنے والے تقریباً 90% لوگوں کے روزگار کا دار و مدار چمن شہر کے ذریعے کی جانے والی قانونی اور غیر قانونی تجارت سے جڑا ہوا ہے۔ فروری میں دہشت گرد حملوں کے بعد بھی پاکستان نے افغانستان سے اپنے تمام زمینی راستے بند کر دیے تھے، جو تقریباً 1 ماہ تک بند رہے۔ ستار کاکڑ، وائس آف امریکہ، کوئٹہ۔ پاکستان اور افغانستان کے عہدیداروں نے جمعے کے روز چمن کی اہم سرحدی گزرگاہ کے قریب فائرنگ اور گولہ باری میں عام شہریوں کی ہلاکتوں کا الزام ایک دوسرے پر لگایا ہے۔ پاکستان اور افغانستان کے ڈائریکٹر جنرلز ملٹری کے درمیان ہاٹ لائنز پر رابطے میں صورتحال پر گفتگو ہوئی۔ اس کے علاوہ پاکستان کی وزارت خارجہ نے افغان سفارتکار کو طلب کر کے افغان فورسز کی جانب سے بلا اشتعال فائرنگ پر احتجاج کیا۔ اسلام آباد سے اس کے بارے میں بتائیں گے محمد اشتیاق۔ افغان سرحد سے ملکہ چمن کے سرحدی علاقے میں جمعے کی صبح پاکستان اور افغان فورسز کے درمیان فائرنگ کے تبادلے کے بعد دونوں ممالک کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان ہاٹ لائن پر بات چیت کی گئی۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ ISPR سے جاری بیان کے مطابق ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز میجر جنرل ساحر شمشاد نے اپنے افغان ہم منصب سے گفتگو میں فائرنگ اور اس میں پاکستانی شہریوں کی ہلاکت کی مذمت کی۔ بیان کے مطابق میجر جنرل ساحر شمشاد نے کہا کہ بعض دیہات پاکستان اور افغانستان کے درمیان منقسم ہیں، لیکن ان کے بقول پاکستانی فورسز اور سویلین سرحد کی اپنی طرف ہیں۔ پاکستان کی طرف سے افغان ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشن سے کہا گیا کہ افغان فورسز سرحد کی اپنی جانب رہیں اور کشیدگی میں کمی کی جائے۔ ہاٹ لائن پر رابطے کے بعد دونوں جانب کے مقامی سرحدی کمانڈروں کے درمیان فلیگ میٹنگ بھی ہوئی۔ پاکستانی فوج کے مطابق فائرنگ کا سلسلہ اب رک گیا ہے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ مردم شماری کی ٹیم اور ان کی حفاظت پر مامور اہلکاروں پر افغان سرحدی پولیس نے جمعے کی صبح فائرنگ کی، جبکہ اس کے بعد دیگر سرحدی علاقوں میں بھی گولہ باری کی گئی۔ افغان حکام کا موقف ہے کہ ایسے سرحدی گاؤں جن کا کچھ حصہ پاکستان اور کچھ علاقہ افغانستان میں ہے، وہاں مردم شماری کو روکنے کے لیے کہا گیا تھا۔ فائرنگ کے اس واقعے کے بعد افغان سفارت خانے کے ناظم الامور کو پاکستان کی وزارت خارجہ طلب کر کے ان سے احتجاج بھی کیا گیا۔ اس سے قبل ہفتہ وار نیوز بریفنگ میں جمعے ہی کو پاکستانی وزارت خارجہ کے ترجمان نفیس زکریا نے کہا کہ مردم شماری سے قبل افغان حکام کو آگاہ کیا گیا تھا۔ The Afghan government was informed about the census being undertaken on our side of the border, and exact coordinates of the areas were also shared with the Afghan. نفیس زکریا نے کہا کہ افغان حکومت کو یہ بتایا گیا تھا کہ ان علاقوں میں مردم شماری کی جائے گی اور ان کے بقول مقامات کی باقاعدہ نشاندہی بھی کی گئی۔ Pakistan is undertaking census in its own areas, which is our sovereign right. نفیس زکریا نے کہا کہ پاکستان اپنے علاقوں میں مردم شماری کر رہا ہے اور ان کے بقول یہ ان کے ملک کا حق ہے۔ دریں اثنا سینیٹر لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ عبدالقیوم نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ کشیدگی میں کمی کی ضرورت ہے۔ دیکھیں، سیاسی بصیرت سے ہینڈل کرنا چاہیے۔ ہم یہ نہیں کرنا چاہتے کہ ہم اس کو ایسکلیٹ کریں، ہم اس کی تہہ پہ جانا چاہتے ہیں۔ ہمیں حکومت افغانستان سے
کے جواب کے منتظر ہونا چاہیے کہ وہ کیا کہتے ہیں, واٹ ہیز ہیپنڈ, ہو ڈیڈ اٹ, اور کیوں ایسے ہوا. تو یہ میرے خیال میں بجائے اس کے کہ اس کو اسکیلیٹ کیا جائے, اس کو بیٹھ کے اور بھائیوں کی طرح اور پولیٹیکل ڈائلاگ کے ساتھ اور ان کے ایمبیسڈر کو انوالو کر کے, ان کی حکومت کو انوالو کر کے, اپنے جو ہمارے فارن آفس ہے اس کو انوالو کر کے, اور لوکل لیول کے اوپر عسکری جو ایلیمنٹس ہے, ادھر ایف سی ہے اور ادھر ان کی فورس ہے, ان کو انوالو کر کے یہ دیکھا جائے کہ ہوا کیا ہے. پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کشیدہ چلے آ رہے ہیں. واضح ہے کہ پاکستان نے افغان سرحد پر باڑ لگانے کا کام بھی شروع کر رکھا ہے, جس پر افغانستان کو تحفظات ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایوان سے جمعرات کے روز ریپبلکنز پارٹی کے تیار کردہ صحت کی دیکھ بھال کے متبادل بل کی منظوری کے بعد کہا کہ اوباما کیئر اب اصولی طور پر ختم ہو چکا ہے. صدر ٹرمپ نے قانون سازی سے متعلق اپنی اس پہلی بڑی کامیابی کا وائٹ ہاؤس کے روز گارڈن میں جشن منایا. اس موقع پر ریپبلکنز پارٹی کے قانون ساز بھی موجود تھے, جنہوں نے اوباما کیئر کو منسوخ کر کے اپنی پارٹی کے بل کی منظوری کے حق میں ووٹ دیا. اوباما کیئر اور نئے بل میں اہم فرق کسی بھی شخص میں ہیلتھ انشورنس لینے سے قبل موجود بیماری کا علاج ہے. اوباما کیئر میں اس طرح کی بیماریوں کے لیے مریض پر اخراجات ڈالنے سے روکا گیا تھا, جبکہ نئے بل کے تحت ریاست کے پاس اس کا اختیار ہوگا. ناقدین کا کہنا ہے کہ ایسے افراد جن کی بیماری میں ان کی کوئی خطا نہیں ہے, اب صحت کی دیکھ بھال کی انشورنس لینے کے قابل نہیں رہیں گے. نئے بل میں اوباما کیئر کی اس شق کو بھی ختم کر دیا گیا ہے جس کے تحت ہر شخص کے لیے ہیلتھ انشورنس حاصل کرنا ضروری تھا, بصورت دیگر اسے جرمانہ ادا کرنا پڑتا تھا. ایوان میں ڈیموکریٹک پارٹی کی رہنما نینسی پلوسی نے ریپبلکن بل پر شدید تنقید کی اور کہا کہ اگلے سال کانگریس کے انتخابات میں ریپبلکنز کو اس کی قیمت چکانی پڑے گی. امریکی وفاقی تحقیقاتی ادارے کے ڈائریکٹر جیمز کومی نے جمعرات کے روز ایوان کی انٹیلیجنس کمیٹی کے بند کمرے کی سماعت میں حصہ لیا, جو سن 2016 میں امریکی صدارتی انتخابات میں روسی سرگرمیوں پر پوچھ گچھ کا حصہ ہے. قومی اور نیشنل سیکیورٹی کی ایجنسی کے ڈائریکٹر کے ساتھ جمعرات کے روز اور مائیکل راجرز کے ساتھ پچھلے مہینے کی سماعت کے بعد نمائندوں مارک کانوے اور ایڈم شیف نے کہا کہ اس سماعت سے کمیٹی کے ارکان کو قیمتی معلومات حاصل ہوئی ہیں جو بس بعد میں سوالات کرنے میں مددگار ہوں گی. امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے جمعرات کو ایک صدارتی حکم نامے پر دستخط کیے ہیں جو ان کے بقول مزید مذہبی آزادیاں فراہم کرتا ہے, لیکن دوسری جانب ایسا نہیں کہ ہر شخص اس اقدام کو مثبت پیش رفت قرار دے رہا ہو. وائس آف امریکہ کے لیے بل گیلو کی ایک رپورٹ کے ساتھ اسد حسن. ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے مذہبی ووٹروں سے کیا گیا وعدہ پورا کرتے ہوئے جمعرات کے روز ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے. We will not allow people of faith to be targeted, bullied or silenced anymore. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بات کی اجازت نہیں دیں گے کہ عقیدے سے منسلک لوگوں کو ہدف بنایا جائے, ان کو ڈرایا دھمکایا جائے یا پھر انہیں خاموش رکھا جائے. نیا صدارتی حکم نامہ گرجا گھروں اور مذہبی گروپوں کو سیاسی اعتبار سے کھل کر رائے کے اظہار کا موقع فراہم کرتا ہے. انہیں اپنے ملازمین کے لیے دفع حمل اور پیدائش پر کنٹرول جیسی دیگر شکلوں سے انکار کو بھی آسان بناتا ہے. یہ ان رہنماؤں کے لیے کامیابی ہے جو 63 برس قبل کی جانسن امینڈمنٹ کے مخالف ہیں. یہ ترمیمی قانون کسی سیاسی امیدوار کی کھل کر حمایت کرنے سے انہیں روکتا ہے. اس قانون کے سب سے مرکزی مخالفین میں ایک نام ایونجلیکل رہنما جیری فالویل کا ہے. انہوں نے 2016 میں ریپبلکن نیشنل کنونشن کے موقع پر کہا تھا, لبرٹی یونیورسٹی کے صدر جیری فالویل کہہ رہے ہیں کہ میرا یقین کیجئے جانسن ترمیم کی منسوخی قدامت پسند کرسچنز اور آزادی اظہار میں بہت بڑا انقلاب برپا کرے گی. ڈونلڈ ٹرمپ نے جو صدارتی حکم نامہ جاری کیا ہے وہ جانسن ترمیم کو منسوخ نہیں کرتا. یہ قانون کتابوں میں موجود رہے گا یہاں تک کہ اس حکم نامے پر عمل درآمد ہو جائے تو بھی. بیری لن امریکنز یونائٹڈ سیپریشن آف چرچ اینڈ اسٹیٹ سے وابستہ ہیں. ان کا کہنا ہے کہ صدارتی حکم نامہ اس مسئلے پر بنیاد رکھتا ہے جو موجود ہی نہیں ہے, کم از کم ویسے نہیں ہے جیسے ڈونلڈ ٹرمپ بیان کر رہے ہیں. There's just no crisis in America's pulpits. There is no
وہ کہہ رہے ہیں کہ امریکہ میں ممبر و محراب سے متعلق کوئی بحران نہیں ہے اور وسیع تر معنوں میں سیاسی رائے کے اظہار پر بھی کوئی جنگ نہیں ہے۔ ٹیکس میں چھوٹ کے بدلے آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے کہ آپ کسی امیدوار کی توثیق نہیں کرتے۔ ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ حکم نامہ ایک قانونی جنگ کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک بیان کے مطابق امریکن سول لبرٹی یونین کا کہنا ہے کہ وہ اس حکم نامے کو چیلنج کرنے کے لیے قانونی درخواست دائر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ اسد حسن، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔ روس نے کہا ہے کہ شام میں مجوزہ حفاظتی زونز کو امریکی قیادت والے اتحاد کے طیاروں کے لیے بند کر دیا جائے گا۔ الیگزینڈر لیورنتیف نے، جو قازقستان کی امن بات چیت میں روس کے مندوب تھے، جمعے کے روز ایک بیان میں جو روسی میڈیا پر نشر ہوا کہا کہ حفاظتی زونز میں فضائی کارروائیاں خاص طور پر بین الاقوامی اتحاد کی طرف سے اطلاع کے ساتھ یا بغیر اطلاع کے کارروائیوں کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ روس، ترکی اور ایران نے جمعرات کے روز روس کی طرف سے پیش کی گئی اس تجویز پر اتفاق کیا کہ شام میں 6 سالہ لڑائی کو ختم کرنے کے لیے 3 زون سے فوجی سرگرمیاں ختم کر دی جائیں گی۔ شام کی فائر بندی کے 3 ضامن ملکوں کے نمائندوں نے ایک یادداشت پر دستخط کی جو قازقستان کے دارالحکومت آستانہ میں امن بات چیت کے آخری روز کیے گئے۔ اور چین میں تیار کردہ پہلے بڑے مسافر طیارے نے جمعے کو آزمائشی پرواز کی۔ چین میں اسے ایک بڑی پیش رفت قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ بیجنگ کے طویل المدت اہداف کے مطابق اس کی یہ کوشش رہی ہے کہ وہ مسافر طیارہ سازی کی صنعت کا حصہ بنے، کیونکہ اب تک مغربی ممالک ہی اس میں شامل ہیں۔ چین کے طیارے C919 کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ ایئر بس A320 اور بوئنگ 737 کی قسم کا مسافر طیارہ ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو ہم نے فیس بک لائیو پر آپ کے لیے پیش کی۔ ویب سائٹ پر اور ریڈیو پر ہمارا یہ 1 گھنٹے کا نیوز شو جاری ہے۔ فیس بک لائیو سے اجازت چاہتے ہیں۔ اللہ حافظ۔